अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह। अहबाब, आज शब जुम्मा है और दुरूद शरीफ की कसरत रखें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। अहबाब, आज हम तसव्वुफ का ही दर्स पढ़ लेते हैं। वैसे जुमेरात है लेकिन कुछ पढ़ लेते हैं तसव्वुफ में से। हम शख्सियात के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद तसव्वुफ के कुछ उसूलों की तरफ आते हैं इंशाअल्लाह। आइम्मा अरबाआ, आपने ये लफ्ज़ बहुत दफ़ा सुना होगा। आइम्मा अरबाआ, आइम्मा इमाम की जमा है, इमाम की जमा आइम्मा। और अरबाआ का मतलब होता है चार, चार इमाम। लेकिन यहाँ चार इमामों से मुराद फ़िक़्ह के इमाम है। फ़िक़्ह, हमारे बहुत सारे इमाम हैं। इमाम वो है जिसका कौल हुज्जत होता है, ठीक है, जिसकी शख्सियत हुज्जत होती है, उसके काम अमल हुज्जत होती है। फिक के जो इमाम हैं वो चार इमाम हैं और उनको हम अइम्मा अरबआ कहते हैं। ये हमारे फिक के इमाम हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे इमाम हैं। अकीदा में हमारे दो इमाम हैं, अबुल हसन शेख अबुल हसन अल अशअरी, और दूसरे इमाम हैं अबू मंसूर मातुरीदी। ये हमारे अकीदे के इमाम हैं, इन्होंने अकीदे के उसूल को मुरतब किया। इसी तरह हमारे जो है और बहुत सारे इमाम होते हैं, हर फील्ड में इमाम होते हैं। हदीस के अपने इमाम हैं और बहुत सारे इमाम होते हैं। बहरहाल यहाँ जो तस्करा आज हम करने लगे हैं वो एक इमाम है जो फिक के इमाम है, लेकिन हम उनका जिक्र आज बतौर फिक के इमाम नहीं बल्कि बतौर एक वलीयुल्लाह का उनका तस्करा करने जा रहे हैं। और वो हैं हमारे इमाम, इमाम आज़म हजरत अबू हनीफा। आपका नाम नुअमान है, नुअमान। आपके वालिद का नाम साबित है और आपकी कुन्नियत अबू हनीफा है। आपको बड़े जलीलुल कदर सुहाबा कराम से शर्फ नियाज हासिल रहा। शर्फ नियाज का मतलब होता है कि उनसे फैज़ लिया आपने, बरकतें ली, उनसे इल्म हासिल किया, उनसे मुलाकात की, उनकी दुआएं ली आपने, उनकी सोहबत से आप मुस्तफ़ीद हुए। तो इमाम अबू हनीफा सुहाबा को देखने वाले हैं। और इसकी तारीफ अगर हम करें तो इनको ताबिई कहा जाता है। ताबिई यानी वो शख्स जिसने किसी सुहाबी को ईमान के साथ देखा हो और ईमान के साथ वो दुनिया से रुखसत हुआ हो, उसको ताबिई कहते हैं। तो इमाम अबू हनीफा ताबिई हैं, ताबिई। अच्छा जी, तो ये बहुत बड़े लोग हैं। इनका कुल अब अंदाजा करना, सुहाबा के शागिर्द हैं, तो अंदाजा करें कि इनका कहा हुआ कितना बड़ा हुआ उन्हें हुआ करेगा। इसलिए तो ये इमाम आजम है। हजरत फुजैल बिन अय्याज, हजरत इब्राहिम बिन अदहम, हजरत बिशर हाफी जैसी हस्तियां आपकी तलामिजा में शामिल रही। तलामिजा जमा है तिलमीज की। तिलमीज कहते हैं तालिब इल्म की, तालिब तालिब। तो आप अंदाजा करें, इनका जिक्र अभी हम करने वाले हैं। इब्राहिम बिन अदहम, बिशर हाफी, फुजैल बिन अयाज, इनका तस्करा बाद में करेंगे, लेकिन पहले इनके शेख इमाम आजम का तस्करा करते हैं। बतौर वलीउल्लाह आप 300 नफल हर रात पढ़ा करते थे। नफल। एक दिन रास्ते में आपके गुजरते हुए किसी औरत ने दूसरी औरत को इशारा करके बताया कि ये शख्स रात में 500 नफल पढ़ता है। आपने उनकी गुफ्तगू सुन ली, फिर उसी रात से आपने 500 नफल पढ़ना शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर। फिर एक दिन रास्ते में किसी और ने कह दिया कि ये हर रात 1000 नफल पढ़ते हैं और सारी रात बेदार रहते हैं। चुनांचा उसी रात से आपने 1000 नफल का मामूल बना लिया और फरमाया कि आज से उम्र भर पूरी रात बेदार रहा करूंगा। जब आपके शागिर्द ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि बाज बंदे अपनी इस तारीफ को पसंद करते हैं जो उनमें होती ही नहीं, और मैं उस ऐसे ग्रोह में शामिल नहीं होना चाहता। चुनांचे आप मुकम्मल 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाते रहे और तवील सजदों की वजह से आपके घुटनों में ऊंट के घुटनों जैसे निशान पड़ गए थे।
یہ عبادت کا ایک اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، اور اس بندے کو صبر نہیں آتا جب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے رکعت نہ پڑھ لیں۔ یہ چونکہ نیک لوگ تھے اس لیے ان کے لیے عبادت کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ہم جیسے نہیں ہے کہ نفس امارہ کے مارے ہوئے ہیں، خواہشوں کے مارے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوئی گناہ تھوڑا سا بھی ٹچ کرتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لے آؤ لے آؤ لے آؤ۔ یعنی ہم گناہ میں فوراً پڑنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہم گناہوں کے اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ یہ لوگ نہیں تھے، تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ یہ بہت سارے نوافل پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ ان کا دن بھی سوتے ہوئے نہیں گزرتا تھا۔ دن کے وقت بھی یہ پڑھاتے بھی تھے، کام بھی کرتے تھے، کپڑا بیچتے تھے، اور یہ اندازہ کریں آپ اتنے بڑے امام ہیں۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی بندہ ہمیں کوئی نیک سمجھتا ہے نا، تو آپ جب نیک لوگوں میں رہیں گے نا، تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے جو لوگ خود نیک ہوتے ہیں ان کو سامنے والا نیک نظر آتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ اصول ہے بس، کہ جو بندہ بھی خود نیک ہے نا، سامنے والے کو وہ نیک ہی سمجھتا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں خوش جو ہے وہ ذہن رکھتا ہے، حسن زن رکھتا ہے ان کے بارے میں۔ تو یہ جو حسن زن ہوتا ہے دوسروں کا، یہ ہمیں ابھارتا ہے، عمل پہ ابھارتا ہے۔ اسی لیے نیک لوگوں میں رہا کریں، تو وہ نیک لوگ ہمیشہ آپ کی تعریف کرتے رہیں گے کہ آپ بہت اچھے ہیں یار، بڑا پولائٹ بولتے ہیں یار، آپ کی مسکراہٹ بہت اچھی ہے، مسکراتے رہا کریں۔ یعنی ایسے لوگوں میں رہا کریں جو آپ کے آ، وجود کو سرور جنت دیتے رہیں، فرحت دیتے رہیں، آپ کے دل کو خوش رکھیں، اور آپ کو موٹیویٹ کیے رکھیں۔ اگر آپ ایسے برے لوگوں کے مجمع میں بیٹھیں گے نا، ایسے گندے لوگوں میں بیٹھیں گے، جیسے ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو دھوکے باز سمجھ رہا ہے، ہر بندہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھے پتا ہے یار، یہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، لوگ ہوتے کچھ اور ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، اور ہوتے کچھ اور ہیں۔ یہ ایسے زمانے میں رہیں گے، جب یہی باتیں سنتے رہیں گے، تو آپ کو اپنا آپ بھی گناہ گار محسوس ہوگا، اور آپ کے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے نا، یہ ہمارے لیے بہترین دوا ہے روحانیت کے لیے۔ یاد رکھیں، اچھے لوگوں کی سنگتیں تلاش کریں، جہاں مجمع لگ جائے نا اچھے لوگوں کا، اس میں جا کے بیٹھا کریں، آگے آگے بیٹھا کریں، اس میں دیکھیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بس آپ دیکھیں گے آپ کے اندر خود بخود نیکی آ جائے گی۔ وہ ہمیشہ آپ کو کہیں گے آپ بہت نیک ہیں، آپ تو ہر محفل میں ہوتے ہیں، آپ کی تسبیح، آپ کے ذکر اذکار، آپ کی نمازیں، آپ کا پردہ، یہ سب چیزیں آپ کو موٹیویٹ رکھیں گی۔ یہ چیزیں یہ پکا ہے، پکا اصول ہے یہ۔ تو اچھے لوگوں میں، برے لوگوں میں رہیں گے تو ہمیشہ ڈی موٹیویٹ رہیں گے۔ وہ خود برے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہر انسان برا نظر آتا ہے، ہر انسان برا نظر آتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں بھی اس کا مفہوم آتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو وہ مومن ہوگا تو اچھا ہی آپ کو سمجھے گا، وہ خود اچھا ہوتا ہے، آپ کو وہ اپنے کہنے سے اچھا بنا رہا ہوتا ہے، اور آپ اچھا بنتے جاتے ہیں، بنتے جاتے ہیں۔ ہمیشہ اچھے لوگوں میں رہا کریں، جو آپ پہ شفقت کیا کرے، رحم کیا کرے، آپ پہ ظالموں میں نہ رہا کریں کبھی بھی۔ حضرت داؤد طائی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک کبھی آپ کو تنہائی یا مجمع میں ننگے سر نہیں دیکھا، اور ٹانگیں پھیلائے ہوئے بھی نہیں دیکھا آپ کو۔ اور جب میں نے عرض کی کہ تنہائی میں تو کبھی ٹانگیں سیدھی کر لیا کرے، تو فرمایا کہ مجمع میں تو بندوں کا احترام کروں، اور تنہائی میں اللہ کا احترام نہ کروں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، مجھے حیا آتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اندازہ کریں آپ، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ لوگ شروع شروع میں ہم توبہ کرتے ہیں نا، تو ہمیں ہر وقت یہ احساس گہرے رکھتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ یہ جب توبہ انسان کرتا ہے تو اس کو یہ کیفیت اس کی بن جاتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس کی یہ کیفیت اس کی سب سے اعلیٰ سٹیٹس ہوتا ہے اس کے ایمان کا۔ اس کو احسان بولتے ہیں، احسان، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے نا، لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اعلیٰ سٹیٹس ہے انسان کا، کہ جب اس میں وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، اسی لیے وہ نیک رہتا ہے ہمیشہ، اور اچھا رہتا ہے۔ یہ احسان کا درجہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسلام سے اوپر، مومن سے اوپر کا درجہ ہے محسن کا، محسن، یہ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ نیک لوگ جلوت اور خلوت میں ایک جیسے رہتے ہیں، اور ہم جیسے دو رنگی وہ محفلوں میں اور طرح سے ہوتے ہیں، اور تنہائیوں میں اور طرح سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو ایک بنا دے۔ اچھا، آپ اپنے ایک مقروض سے مطالبہ کرنے کے لیے گئے، ٹھیک ہے، اور وہ تھا بھی کہ غیر مسلم تھا۔ اس آدمی کے گھر کے دروازے پر ایک درخت تھا، امام نے دھوپ میں کھڑے ہو کر مطالبہ کیا۔ کسی نے کہا کہ آپ درخت کے سائے میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا اس کے مالک پر قرض ہے، سائے میں کھڑا ہونا فائدہ اٹھانا ہے، اور جو قرض پر فائدہ اٹھائے وہ سود ہے۔
मैं सूद से बाहर सूरत बचना ही चाहता हूँ। देखा आप लोगों ने। और भी बहुत सारे वाकयात हैं इनके ऐसे इसी तरह के। एक मजूसी था, उनके दरवाजे पे गए आप तो वहाँ दरवाजे में कीचड़ पड़ा हुआ था, और वो गोबर पड़ा हुआ था। वो आपने जब आपका पाँव रगा रगा वहां पे, तो आपने जो है उसको साफ करने के लिए उसको ऐसे झाड़ा, तो वो गंद जो था वो दरवाजे दीवार पे लग गया। तो फिर उसको बुलाया, उसको दरवाजा खटखटा के बुलाया, और उनसे फिर पूछा कि मैं देखो, ये आपके आपके दरवाजे पे ये गोबर लग गया है, तो मैं अब इसको साफ करूं या आपसे कर्ज का मुतालबा करूं, समझ नहीं आ रही मुझे कि ये क्या हो गया मुझसे, ये क्या क्यों गलती हो गई। तो इस पे मजूसी ने कहा कि ये दीवार तो बाद में साफ होगी, आप मुझे पहले साफ कर दें, मुझे तो कलमा पढ़ा है ना, कि आपका लेवल कितना हाई है ईमान का, अल्लाह ताला ने आपको कितना दिया है। तो अल्लाह अकबर, आप रात भर इबादत करते थे और बार बार हुजूर इलाही में ये अर्ज करते, अगर रोजे कयामत अबू हनीफा की बख्शिश हो गई तो बड़े ताज्जुब की बात होगी। अंदाजा करें, जितना अमल करते थे इतना ही उनके अंदर आजिज़ी आती थी, और कहते थे, यानी जितना वो अल्लाह को पहचानते जाते थे ना, मारिफत होती थी, उनको अपनी इबादतें बड़ी कमतर दिखाई देना शुरू हो जाती थी। और वो कहते थे कि हमने अल्लाह की कदर नहीं की जिस तरह की कदर करनी चाहिए, जिस तरह इबादत करने का हक है हमने ऐसी इबादत नहीं की। ये उनका ईमान बन जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि वो उस जब भी नेक अमल करते हैं उसके बाद तौबा भी करते हैं। यानी सारी रात इबादत में रह कर सुबह तौबा करेंगे कि मैंने बस ऐसे ही गुजार दी रात, और पता नहीं गुनाह ही करता रहा, गलत नमाज पढ़ता रहा, ऐसे उनके जहन में रहता है हमेशा। आजिज़ी आती है उनके अंदर। ये जुमला कहकर आप गश खाकर गिर जाते थे, यानी बेहोश हो जाया करते थे। जब आप होश में आते थे तो यही जुमला फिर दोहराते थे कि कयामत के दिन अबू हनीफा अगर बख्शा गया तो बड़े ताज्जुब की बात होगी। ज़ारो कतार रोते थे, और कभी रातों आप रात भर जो है वो अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़ के रोते थे और कहते थे, अपने मुजरिम को माफ कर दे या अल्लाह। अब आप इश्क हकीकी की लज्जत और हलावत के लिए दीगर अकाबिरीन के अलावा हजरत बहलोल मजजूब की खिदमत में भी हाजिर रहते थे। ये अजीब बात है कि असातिज़ा कराम में हज़रत इमाम आज़म के असातिज़ा में हज़रत बहलोल दाना जो बड़े मशहूर हैं, उनका भी तस्करा आता है। हालांकि ये मजजूब थे, इनके बहुत सारे वाक़यात आपने सुने होंगे, हारून रशीद के साथ, और हज़रत सैयदा ज़ुबैदा खातून के साथ बहुत सारे वाक़यात आपने सुने होंगे। तो ये भी इनके जो असातिज़ा हैं इमाम अबू हनीफा के, उनमें इनका नाम भी आता है। और पता नहीं इनसे क्या सीखा उन्होंने, शायद यही है कि बातिन सीखा उन्होंने। और आप यूं समझ लें कि कुरान के बातिन को समझ लिया, जाहिर का एक बातिन होता है, तो वो बातिन को इन्हीं से समझा होगा। अल्लाह अल्लाह। अब मैं थोड़ी सी तफसील के साथ एक दफा फिर मैं ये तस्करे औलिया से इन्हीं का तस्करा पढ़ना चाहूंगा, ताकि आपको ना इनमें कुछ बातें अगर सुकम भी है ना, उसमें ज़ौफ भी है, कुछ बातें अगर ऐसी कि गैर मुस्तनद बातें हैं, तब भी आपको तसव्वुफ का ना मजा आएगा। आपके लिए ये बातें ऐसी हैं जैसे मैं आपको कहूं कि एक मुर्गा था, और एक तोती था, और एक गाय थी। आपको ये इन वाकयात से भी आपको इल्म हासिल होता है ना। आप यूं समझें कि तसव्वुफ को सीखने के लिए ये तज़किरतुल औलिया जो किताब है, ये बेहतरीन किताब है, जिससे आप तसव्वुफ सीख सकते हैं, अल्लाह के साथ मुआमलात सीख सकते हैं। अभी आपने कुछ चीजें सीखी ना, अल्लाह के साथ कैसे मुआमलात रखते थे औलिया अल्लाह, क्यों इनका नाम इतना बुलंद है, क्यों रोशन है। इसी तरीके से आप ये किताब में देखेंगे एक एक का, तो आपके अंदर आपको समझ आएगी कि इबादत मैंने कैसे करनी है। तो आप इन बातों पे ना जाएं। ये हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला ने किताब लिखी है ना, मसनवी शरीफ। अब वो फारसी में कुरान मजीद है, लेकिन उसमें वाकयात हैं, और कुछ ऐसे वाकयात हैं जो जो बिल्कुल जो है ना वो उन्होंने खुद से बनाए हैं, लेकिन सबक बड़ा आमोज होता है, वो बड़ा जबरदस्त होता है कि वो सीखे बंदा। इसीलिए इसे बंदा सीखता है, सीखो इससे। ठीक है। आप फरमाते हैं कि ये तो हमने तारीफ इनकी पढ़ ली, ठीक है, कि ये बहुत बड़े जो है ना थे, वो इमाम थे, और वो सबको पता है इनकी तारीफ का। तो हाँ हाँ। ना मोबाइल ये समझ रहे हैं। अल्लाह अकबर।
ہاں یہ ذرا سنیے گا، یہ خواب بڑا مشہور ہے ان کا۔ جب آپ دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے، عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے، ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہڈیوں کو، جو ہڈی مبارک تھی، ان کو آپ نے مزار مقدس سے نکل کر علیحدہ علیحدہ کر رہے تھے، اور جب دہشت زدہ ہو کر آپ خواب سے بیدار ہوئے تو امام ابن سیرین سے تعبیر خواب دریافت کی۔ انہوں نے کہا، یہ اپنے استاد سے حماد سے انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ بہت مبارک ہو، یہ بڑا مبارک خواب ہے، آپ کو سنت نبوی کے پرکھنے میں وہ مرتبہ عطا کیا جائے گا کہ احادیث صحیحہ یا سنت رسول میں آپ تفریق کریں گے، بتائیں گے کہ یہ سنت جو ہے یہ ایسی ہے، اور اس کی زیادہ ہے، اور یہ آخری عمر میں ہے، اور یہ اس طرح کی آپ سنتوں کو الگ الگ کریں گے۔ اس کے بعد جب دوبارہ خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے تیری تخلیق میری سنت کے اظہار کے لیے فرمائی ہے، لہٰذا دنیا سے کنارہ کش مت رہیے، یعنی آپ خلوت سے نکل کے جلوت میں آ جائیں، لوگوں کے درمیان آ جائیں، تدریس کریں، لوگوں کو پڑھائیں، یہ چیزیں اللہ نے میری سنت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو بنایا۔ اور یہ حقیقت یہ ہوئی کہ دنیا میں اس وقت 70% جو ہے وہ حناف ہیں، اور امام اعظم نے جو چیزیں بتائی ہیں لوگوں کو، عبادت کا طریقہ، معاملات کا طریقہ، اسی پہ لوگ اکثر مسلمانوں کا عمل ہے، اور یہ امام صاحب کی بدولت ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی بہت بڑا درجہ دیا تھا، یہ جو خواب تھا ان کا سچا خواب تھا۔ اچھا یہاں دیکھیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر آپ نے ایک چھوٹا سا سواد دیکھتے ہوتے ہیں، یہ ہمارے پرانی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا، اور یہ بہت غلط ہے۔ غلط اتنا غلط نہیں ہے جتنا غلط، یعنی کہ 50% غلط ہے۔ 50% یہ ہوتا ہے کہ اس سے جب بھی یہ سواد آپ دیکھا کریں، یا آپ اللہ کے اوپر جیم دیکھا کریں، یا آپ جو ہے وہ آ، دیکھیں آپ کے ولی کا اگر نام لکھا ہوا ہے تو اس میں را اور حا لکھا ہوتا ہے، تو یہ سمبل ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے۔ رسول اللہ کا نام آیا تو سواد کا مطلب ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھو یہاں پر۔ اور اگر اللہ کا نام آیا ہے تو ساتھ میں جل جلالہ پڑھو، ساتھ میں اگر کسی ولی کا نام آیا ہے تو رحمت اللہ علیہ پڑھو۔ لکھنے میں تو اتنا کافی تھا، لکھنے میں تو اتنا آ گیا، لیکن پڑھنے میں کم سے کم مکمل پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ لیکن یہ طریقہ بھی 50% اس لیے غلط ہے کہ لوگ پھر یہی لکھتے ہیں، جس طرح بولنا ضروری ہے اس طرح لکھنا بھی ضروری ہے، درود سلام کو لکھنا چاہیے، یہی تو ہمارا کمال ہے، اور ہمیں ثواب ملتا ہے اس کا۔ اس لیے درود شریف کو ہمیشہ پورا لکھا کریں، یا لکھا کریں علیہ الصلاۃ والسلام، یہ 3 لفظ ضرور لکھا کریں، علیہ الصلاۃ والسلام، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ سارا مضمون لکھ لیں اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں، یعنی ایک دفعہ ایک مجلس میں درود شریف لازمی پڑھنا چاہیے، ویسے تو ہر بار ہی پڑھنا چاہیے، لیکن کم سے کم ایک دفعہ ہو جائے لکھنے میں۔ تقوی، آپ بہت محتاط قسم کے لوگوں میں سے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے تمام علماء سے ایک عہد نامہ تحریر کرا کر قاضی وقت تھا امام شعبی، ان کے پاس دستخط کے لیے بھجوائے، اسی لیے آپ ضعیفی کی وجہ سے اجتماع علماء میں شریک نہیں تھے، چنانچہ آپ نے اپنی مہر ثبت کر کے دستخط فرما دیے، لیکن جب یہ عہد نامہ حضرت ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچا تو فرمایا کہ امیر المومنین بذات خود یہاں موجود نہیں ہے، لہٰذا یا تو اپنی زبان سے حکم دے یا میں خود وہاں چلوں، جب ہی دستخط کر سکتا ہوں۔ جب خلیفہ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو اس نے امام شعبی سے دریافت کروایا کہ کیا گواہی کے لیے دیدار بھی شرط ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یقیناً دیدار، لقاء، ملاقات ضروری ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، پھر آپ نے بغیر دیکھے ہوئے دستخط کیسے کر دیے؟ انہوں نے کہا چونکہ مجھے یقین تھا کہ آپ ہی کا حکم ہے اس لیے دستخط کر دیے۔ خلیفہ نے کہا، قضا کے عہدے پر فائز ہو کر آپ نے خلاف شرع کام کیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس عہدے پر کسی اور کا تقرر کر دوں۔ چنانچہ خلیفہ کے مشیروں نے ابو حنیفہ، حضرت سفیان سوری، حضرت شریح اور حضرت مشعر یا مشعر آپ کا نام قاضی کے عہدے کے لیے پیش کر دیا۔ جب طلبی پر جارو حضرات دربار کی طرف چل پڑے تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں کسی بہانے سے یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا، سفیان تم فرار ہو جانا، اور مشعر تم پاگل بن جانا، اسی طرح شریح کو اس کے عہدے کے لیے منتخب کر لیا جائے گا، اور وہ قاضی کے حقدار بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت سفیان نے تو راستہ ہی میں فرار ہو گئے،
اور جب یہ تینوں داخل دربار ہوئے تو خلیفہ نے امام ابو حنیفہ کو عہدہ قبول کرنے کا کہا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں چونکہ عربی نہیں ہوں اسی لیے سرداران عرب میرے فتاوی کو غیر مستند تصور کریں گے۔ لیکن اس وقت جعفر بھی دربار میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا قاضی کے لیے نسب کی ضرورت نہیں بلکہ علم کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے، لیکن میں اپنے اندر اس عہدے کی صلاحیت نہیں پاتا۔ خلیفہ نے کہا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر ایک جھوٹے کو یہ عہدہ تفویض کرنا کیسے کیا جا رہا ہے؟ اور اگر میں سچا ہوں تو میں قاضی ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، میں کہہ تو رہا ہوں وہ خلیفہ کا نائب اور قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد خلیفہ نے حضرت مشعر کو عہدہ قبول کرنے کو کہا، لیکن وہ پاگل بن گئے، دوڑ کر خلیفہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بیوی بچوں کی خیریت معلوم کرنے لگ گئے۔ چنانچہ خلیفہ نے دیوانہ سمجھ کر ان کو بھی چھوڑ دیا، لیکن جب حضرت شریح سے اصرار کیا تو انہوں نے یہ عہدہ قبول کر لیا، لیکن امام ابو حنیفہ نے تمام عمر سے ان سے ملاقات نہیں کی۔ یہ اصل میں یہی تھا۔ اس سارے واقعے سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہمارے لیے تو شاید اس میں کوئی سبق سبق نہ ہو، لیکن وہ لوگ جو صبح و شام یہ جو مسند نشین ہیں ان کے درباروں میں رہتے ہیں اور ان کا حکم آ جائے تو ایسے سر کے پاؤں سے چلتے ہیں، سجدہ کرتے چل جاتے ہیں کہ مجھے وزیر نے بلایا اور مجھے جو ہے وہ کمشنر نے بلایا، او ہو بڑا یعنی تصویر میں آگے آنا چاہیے، مجھے سب سے پہلے آنا چاہیے مجھے۔ یہ جو دنیا کے کتے ہیں اور لالچی اور حریص ترین لوگ ہیں ان کے لیے شاید امام اعظم کا یہ جو عمل ہے یہ بڑا بہترین سبق ہو سکتا ہے۔ وہ ایسے لوگ جو دنیا کے عہدوں پر مر مٹتے ہیں اور ایسے لوگوں کی تعداد کثرت میں ہے اور علماء کرام میں کثرت سے یہ لوگ شامل ہیں، اور وہ باقی دنیا دار لوگ دنیا دار ہو جائے لیکن کوئی ایسا شخص جس کا تشخص اور پہچان وہ مذہب ہو، دین ہو، اس کا نام دین کی وجہ سے پہچانا جاتا ہو، وہ اگر سلطانوں کا اور یہ عہدے داروں کا حکمرانوں کا غلام ہو اور ان کے اشاروں پہ چلے اور اپنے فتوے کو چینج کرتا رہے مسلسل، اور کبھی یہ گن گائے کبھی وہ گن گائے اور ان کے ساتھ چلنے کی کو ہی عافیت سمجھے اور اسی کو حکمت سمجھے اور اسی کو مصلحت سمجھے، تو سمجھو کہ وہ دنیا کا کتا ہے اور وہ اس کا حریص ہے اور وہ دنیا چاہتا ہے، بوٹی چاہتا ہے کہ ان کو نوالا ملتا رہے۔ یہ لوگ یہ اسلام کی بقا کے لیے مضر ہیں، یہ لوگ انتہائی مضر ہیں یہ لوگ۔ بلکہ ان کو ہمیں دو طرح کے طبقے چلتے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے کہ آپ سلطانوں کے قریب رہو، دو یہ مسئلہ ہے کہ بھئی علماء کو یا صوفیاء کو کیا سلطانوں کے دربار میں ہونا چاہیے یا نہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ دور رہو ان سے، یہ سارے حرام کا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں مغل کی، آپ کی تاریخ ذرا دیکھ لیں، 708 سال کی دیکھو، اپنے بہن بھائیوں کو مارا ان ظالموں نے اور اپنے باپ کو بھی قید کر کے رکھا انہوں نے۔ یعنی ایسے ظالم لوگ ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوتے ہیں سلطان، ٹھیک ہے جی، چاہے مسلمان بادشاہی کیوں، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہتے ہیں۔ تو ان سے دور رہا کرو، ان کے سارے باغات وہ سب حرام کے ہوتے ہیں، ان سے پانی بھی نہیں پینا چاہیے، نہ کوئی پھل کھانا چاہیے۔ یہ طبقہ زیادہ ہے علماء میں، صوفیاء میں، اور اللہ والے جو ہیں دور رہتے ہیں حکمرانوں سے اور ان کے تنخواہوں سے اور ان کے فیوزات سے اور ان کے جو ان کو الائنسز ملتی ہیں علماء کو ان کی طرف سے، ان سے دور رہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ دور رہتے ہیں، اور یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور یہ زیادہ ہیں استعداد میں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب تک ہم لوگ ان سلاطین کے پاس نہیں رہیں گے یہ کبھی بھی اچھا فیصلہ نہیں کر پائیں گے، ہمیں ان کو اسلام سکھانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جو سلاطین ہیں، حکمران ہیں، یا کسی عہدے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس جب تک نہیں جائیں گے، یہ لوگ ان کے پاس مکاروں کا اور دنیا داروں کا اور حرام کھانے والوں کا جمگٹا رہے گا، وہ لوگ ان کو سلطان کو غلط مشورے دیں گے۔ اسی لیے ہمیں ان کے پاس رہنا چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے ہمیشہ۔ جب ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھو گے عرب میں خلیفہ کا نام لے کر دعا کی جاتی ہے خطبے میں، تو اسی لیے ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کیا کریں تاکہ وہ سیدھے راستے پر رہیں۔ اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے تو تمام مسلمانوں کی زندگی اجیرن ہوگی جیسے ہمارے ہاں ہے۔ تو بہرحال یہ دو طبقے چل رہے ہیں، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنے اپنے لوگ ہیں اور وہ اس معاملے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیے امام ابی اعظم کا کیا کیا طریقہ کار تھا وہ آپ نے دیکھ لیا۔
پھر ان کے بعد ان کے جو شاگرد ہیں، شاگرد خاص، جو بڑے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، انہوں نے عہدے قبول کر لیا، یہی عہدہ قبول کر لیا، اور ان کے وجہ سے، امام اعظم کی وجہ سے نہیں، ان کی وجہ سے پھر یہ فقہ حنفی جو ہے یہ ماوراء النہر تک چلا گیا اور سارے ملکوں میں پھیل گیا، چونکہ خلیفہ کا قاضی تھا، تو اسی لیے فقہ حنفی اور حنفی جو مسلک تھا یہ پھیلتا گیا اور بہت زیادہ اس وقت تک موجود ہے۔ تو اس میں سیاسی مداخلت بھی شامل ہے، یہ بات پکی ہے، یہ وہ بھی شامل ہے ساتھ ساتھ میں۔ باقی بھی مذاہب جو ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سلاطین کی طرف سے ملتا رہتا ہے، یعنی کہ ضرور ان کی پشپنائی ہوتی ہے اور ان کی بیک اپ پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، تب جا کے وہ چیز پھیلتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ضروری امر ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بصیرت یا بصیرت کی جگہ فراست، اس کو فراست بھی حدیث پاک میں کہا گیا ہے۔ کچھ بچے گیند کھیل رہے تھے، گیند سے کھیل رہے تھے، اور گیند اتفاقاً امام ابو حنیفہ کی مجلس میں آپ ہی کے سامنے آ گری، اور بچوں میں سے خوف کے مارے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے سامنے سے گیند اٹھا کے لے جائے، لیکن ایک لڑکا بھاگتے ہوئے آیا اور اس نے آپ کے سامنے سے گیند اٹھائی، تو آپ نے فرمایا یہ لڑکا حرامی ہے، کیونکہ اس میں حیا کا مادہ نہیں، اور جب پتا چلا تو واقعی وہ لڑکا حرامی تھا۔ اس کا حرامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ولد الزنا تھا یا بدکاری سے پیدا ہوا تھا، بلکہ اس کی ماں نے جب یہ اس کے پیٹ میں تھا اس نے حرام لقمہ کھایا تھا، اس وجہ سے اس کے اندر یہ جرت پیدا ہوئی اور ادب نہیں رہا، حرام لقمے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے، حرام لقمہ بچوں کو نہیں کھلانا چاہیے۔ یہ بچوں کا حق ہے کہ اس کو، جو باپ ہے وہ اس کی ماں کو بھی اور اس بچے کو بھی دونوں کو کھلائے گا اور حلال کھلائے گا۔ حرام کھلاتے ہیں تبھی تو ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں کہ ابھی تعویذوں سے پھر ٹھیک نہیں ہوتے وہ لوگ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ جو سنیے گا، ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کرام کی بیعت بھی کرتے ہیں، ایک رئیس حضرت عثمان غنی کے ساتھ قلبی عناد رکھتا تھا، یعنی بغض رکھتے تھے کہ عثمان غنی اچھا نہیں کیا انہوں نے اپنے دور خلافت میں، اور ایسا کیا ویسا کیا۔ یہ مودودی صاحب جو ہے نا، انہوں نے اپنی کتاب میں بڑی برائیاں کی ہیں عثمان غنی کی، اللہ معاف کرے، بس ایسے ہو جاتا ہے۔ اور وہ تاریخ، بہتر یہ ہوتا ہے کبھی کبھی نا لا علم رہنا بڑا اچھا ہو جاتا ہے آپ کے لیے، جب آپ پڑھتے ہوتے ہیں تو پھر وہ ضروری ہے کہ استاد بھی ایسا ہو کہ آپ کو وہ ادب والا استاد ملے اور آپ کو ادب سکھائے، ادب کے ساتھ سکھائے کہ اکابر کیسے تھے ہمارے، اور صحابہ کیا تھے، اور رسول اللہ کے یار کیسے تھے۔ تو ان کو بغض تھا ایک آدمی کو، نعوذ باللہ ان کو یہودی کہا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں ایک یہودی کے ساتھ تیری لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے غصے سے کہا آپ امیر المومنین، امام المومنین ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو میں تو ایسی شادی کو قطعاً حرام تصور کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے حرام کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، جبکہ حضور اکرم نے اپنی دو صاحبزادیاں ایک یہودی کے نکاح میں دی۔ وہ آپ کا اشارہ سمجھ گیا اور توبہ کر کے اپنے برے خیالات سے باز آ گیا، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، ذو النورین یعنی دو نوروں والا، اسی لیے تو وہ سمجھ گیا بات کو کہ یہ جو ہے وہ رسول پاک کیسے دے سکتے ہیں، یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا حیا بہت لازمی ہے۔ اس دن ہم تقوی اور فتویٰ کی بات کر رہے تھے، وہ یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار جا رہے تھے، گرد و غبار کے کچھ ذرات آپ کے کپڑوں پر آ لگے، تو آپ نے دریا پر جا کر کپڑے کو خوب اچھی طرح سے دھویا، پاک کیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک تو اتنی نجاست جائز ہے، پھر آپ نے کپڑا کیوں پاک کیا؟ فرمایا کہ وہ فتویٰ ہے اور یہ تقوی ہے، تقوی۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم سبق ہوتا ہے ہمارے ہاں، بندے کو تقوی پہ رہنا چاہیے۔ ہوں،
حضرت یحییٰ معاذ الرازی بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو آپ سے پوچھا کہ میں آپ کو قیامت کے دن کہاں تلاش کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو حنیفہ کے پاس، ابو حنیفہ کے جھنڈے تلے وہاں تلاش کرو۔ یعنی یہ ہر بندہ امام اپنے امام کے ساتھ جائے گا، جو بھی ان کا ولی مرشد ہوگا ان کے ساتھ ہی جائے گا، اپنے قائد کے ساتھ جائے گا، جس کے ساتھ دنیا میں اس نے محبت کی ہوگی اسی کے ساتھ اس کا محشر ہوگا۔ اور ہم سب کا جو ہے ملجا ہے، مأوا ہے، محبوب ہیں، قائد ہیں، رہبر ہیں، وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر ان کے بعد جتنے بھی ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں وہ سب ورثاء ہیں، وارثین ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی لیے جو ہے ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ لے احباب، یہ تھا تذکرۃ الاولیاء سے تھوڑا سا میں نے برکت کے لیے کچھ پڑھا۔ اب تیسری کتاب کا میں آپ کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ کتاب ہے فوائد الفؤاد، دل کے فوائد۔ اور یہ مجلسیں ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور ان کی ڈائری ہے، بلکہ ان کے ملفوظات ہیں۔ جیسے وہ اپنے مجلسوں میں جو باتیں کرتے تھے وہ اس اللہ کے ولی نے یہاں پر، ان کے خلیفہ نے یہاں لکھ دی ہیں، اور ہمیں بڑا بڑا بہت اچھا لگا۔ بہت بہترین کتاب ہے یہ کتاب سب کے پاس ہونی چاہیے۔ تو دوسری مجلس پڑھ رہے ہیں، پہلی مجلس ہم نے پڑھی تھی۔ فرمایا اسی سال ماہ مبارک شعبان، اب دیکھا ماہ مبارک شعبان، ماہ مبارک شعبان کیوں ہے؟ اچھا چھوڑ دو مجھے، اور تو دش شب دوسرے پاس تباشا لا شب ست سات شب دوسرے شب تو دش بعد طب استثار پاسوم کرنا تھا، اس کو خود رکھ لے گا شب خبر نہ مانے هذا بعد زي ما بتاعنا ركوب زي توسط خبر نہ مانے شب دلاش لازم درزم کرنا درزم شب 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 پاسوم برس شب كلاس شب دلاش شب 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 انت شب صباح سحر صباح سحر، معذرت احباب معذرت۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کو ماہ مبارک کے کیوں کہا انہوں نے؟ یہی ہوتا ہے، اب دیکھو آج جتنے بھی لونڈے لپاڑے پیدا ہو گئے نا، وہ ہر مبارک مہینے کو مبارک نہیں کہنا چاہتے، اور یہاں دیکھو کہ وہ جو شہر حرمات میں ہے ہی بھی نہیں، ان کو بھی وہ مبارک کہتے تھے۔ اچھے لوگ دیکھیں نا، ہر ایک چیزوں سے برکت لیتے تھے، چونکہ شعبان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، کہ یہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں رسول پاک علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ درود شریف والا۔ اور یہ ماہ مبارک رسول پاک کا ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان رسول کی امت کا مہینہ ہے۔ اب یہ شعبان کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جس میں ہم ہیں ابھی، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس کی 8ویں تاریخ تھی جب یہ بات ہو رہی تھی، اور جمعے کا دن تھا۔ کہتے ہیں کہ جمعے کو نماز کے بعد قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی، قدم بوسی کی۔ صحابہ کرام جب رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو آپ کی قدموں کو چوما کرتے تھے، اور آپ کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، اور آپ کے بدن مبارک کو، پیچھے جو ہوتا تھا مہر نبوت، اس کو چوما کرتے تھے، بوسا دیتے تھے۔ تو ہمارا شروع سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اکابر کے قدم بوسی، اس کو قدم بوسی کہتے ہیں، کہ قدموں کو چومنا۔ تو یہ کوئی سجدہ نہیں ہوتا، قدموں کو چومنا صحابہ کرام کی سنت ہے باقاعدہ طور پہ، اور اس سے کوئی بھی سجدہ نہیں ہوتا۔ سجدہ تو ہوتا ہی نہیں ہے جب تک آپ اپنے سجدے کو درست نہ کریں۔ سات ہڈیوں پہ سجدہ ہوتا ہے، 7 ہڈیوں پہ۔ تو یہ ادب کی وجہ سے لوگ جھکتے ہیں، اور یہ جھکنا بالکل بھی جو ہے نا کوئی شرک نہیں ہے۔ بندے کے پاس ایک غلام تھا، یعنی اپنی بات کریں کہ میرے پاس ایک غلام تھا ملیح نام کا۔ ملیح، ملیح نام آپ نے سنا ہوگا، عربی میں ملح کہتے ہیں نمک کو، اور جو بندہ نمکین ہو، جس میں مزہ آتا ہو جس کو دیکھ کر، اس کو ملیح کہتے ہیں۔ ملیح، یا زبان کا وہ ایسا ہو کہ جس کا مزہ آتا ہو، زبان کا شیرین ہو، اس کو بھی ملیح کہتے ہیں۔ تو وہ غلام، اس کا نام ملیح تھا، اس کو مرید ہونے کے شکرانے میں ساتھ لایا تھا، کہ میں مرید ہوا ہوں، تو وہ شکرانے میں اس کو لایا تھا، غلام کو۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کی نظر کے سامنے اسے آزاد کر دیا اور دعائے خیر فرمائی۔
غلام آزاد کرنا تھا تو حضرت کے سامنے غلام کو آزاد کیا. یہ ہوتا ہے گواہ بنانا. اللہ پاک جب نیک بندوں کا عمل قبول کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اس پہ. یہ اللہ کی سنت ہے. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، لیکن کچھ فرشتے اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ گواہ رہیں کہ یہ جو مجلس قائم کر دی گئی ہے زمین پہ اللہ کے ذکر کے لیے، اس پہ وہ گواہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بناتا ہے کہ گواہ رہو کہ میں نے ان کو بخش دیا، گواہ رہو کہ انہوں نے یہ عمل کیا، میں نے بخش دیا. تو اسی طرح پھر یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ بہت سارے آپ دیکھیں گے، احادیث میں بھی دیکھیں گے، اور یہاں پہ ہمارے نیک لوگوں کے پاس بھی یہ دیکھیں گے کہ ہمیشہ نیک لوگوں کے سامنے ایسے عمل کرتے ہوتے ہیں. جب بھی نکاح کرنا ہوگا تو نیک لوگوں کو دعوت دیں گے، بچوں کے صدقہ خیرات کرتے ہوتے ہیں، ختنہ کرواتے ہیں لوگ، نیک لوگوں کے پاس کرواتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواجہ کے سامنے ہی، خواجہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی جو مسند نشین ہوتا ہے. بڑے لوگوں کو ادب سے خواجہ کہتے ہیں، جن کے غلام ہوتے ہیں لوگ، جن کی بات مانتے ہیں. آقا اور خواجہ افندی یہ سب ایک معنی میں آتے ہیں. تو ان کے سامنے آزاد کر دیا اور دعائے خیر بھی فرمائی گئی. ٹھیک ہے. اسی وقت اس غلام نے اپنا سر مخدوم عالمیان کے قدموں میں رکھ دیا، آپ کے قدموں میں سر کو رکھ دیا، اور بیت کے شرف سے مشرف ہوئے. یعنی یہ لفظ ہم محاورتاً بھی بولتے ہیں کہ میرا سر تو آپ کے قدموں میں ہے، میری نگاہیں فرش راہ ہیں، فرش راہ. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ محاورتاً استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو غلامی میں دے دیا خواجہ صاحب کے، حضرت نظام الدین اولیاء کے، اور ان سے بیعت کر لی. یعنی کہ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دیا. بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی نیک آدمی کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اب میں نے اپنی خواہشات کا سودا کر لیا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اس کے بدلے میں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، نوافل پڑھو، روزے رکھو، قرآن پڑھو. یہی سلسلہ وہ پھر لے کے چلتے ہوتے ہیں. اور پھر وہ موٹیویٹ ہونے کے لیے ہر 40 دن کے اندر ایک بار ضرور ملاقات کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں تاکہ موٹیویٹ رہیں. اور پھر اسی طرح ہوتا ہے، ان کی زبان میں تاثیر بھی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا ہے تصوف کا، اور یہی چلا آ رہا ہے. اچھا، بیت سے مشرف ہو گیا، والحمد للہ علی ذالک. اسی موقع پر خواجہ ادام اللہ برکاتہ. اچھا، یہ کچھ دعائیں لکھی ہوتی ہیں، کچھ تو آپ کو پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ نا. جیسے میں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو آپ کو پتہ ہے، اسی طرح رحمت اللہ علیہ کا تو پتہ ہے آپ کو، اسی طرح رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا تو مشہور ہے. اب یہاں پہ لکھا خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اور یہاں نیچے لکھا ہے ادام اللہ برکاتہ، اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں کو دائم رکھے، قائم دائم رکھے خواجہ کی. تو اسی موقع پر خواجہ ادام اللہ برکاتہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس راہ میں غلامی اور خواجگی درمیان میں نہیں ہے. فرمایا غلام کیا اور یہاں خواجہ کیا، سب برابر ہیں. یہاں پہ فرق کہاں آئے گا؟ فرمایا جو بھی عالم محبت میں کھرا اترتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے. بس یہاں غلام استاد ٹھہرتے ہیں، غلام استاد ٹھہر جاتے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اور حضرت بلال حبشی مقام لے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی چھت پہ آزان دے رہے ہیں. اب یہ دیکھیں بڑے بڑے سرداران کھڑے نیچے. تو یہ ہوتا ہے، اس میں غلام اور خواجہ کی کوئی تفریق نہیں ہے. کوئی بندہ بھی اللہ کا ہو جاتا ہے جب وہ اس سے محبت میں کھرا اترتا ہے، امتحانوں میں پاس ہو جاتا ہے تب. یہ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں. کتنی عاجزانہ گفتگو ہے. اس گفتگو کے دوران انہوں نے فرمایا کہ غرنین، یہ پتہ نہیں کیا لفظ ہے، غرنین ہے یا غزنی ہے یا کیا نام ہے، وہاں ایک پیر صاحب تھے، ان کا ایک غلام تھا، زیرک نام تھا اس کا. اور یہ زیرک حد درجے صدق و صلاحیت رکھتا تھا. اب یہ غلام کی بات تھی تو غلام کے واقعات، انہوں نے ایک غلام کا واقعہ شروع کر دیا کہ ایک پیر صاحب کا ایک غلام تھا زیرک. جب ان بزرگوار پیر کا آخری وقت آیا تو مریدوں نے پوچھا کہ آپ کی جگہ کون بیٹھے گا، آپ کا جانشین کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ زیرک، یہ جو غلام ہے زیرک، یہ ٹھیک رہے گا جانشینی کے لیے. اور ان پیر کے 4 بیٹے تھے، ہوشیار اور صاحب اختیار تھے. زیرک نے عرض کیا کہ اے خواجہ، مجھے آپ کے بیٹے چھوڑیں گے کہ میں آپ کی جگہ پر بیٹھوں؟
وہ ضرور مجھ سے جھگڑا کریں گے۔ پیر صاحب نے کہا تو خاتو خاطر جمع رکھ، اگر انہوں نے تیرے ساتھ دشمنی کی تو میں ان کے شر سے تجھ کو دور کروں گا، تجھے بچاؤں گا۔ الغرض جب پیر کا انتقال ہو گیا اور وہ رحمت الہی کے جبار میں پہنچ گئے تو زیرک خواجہ کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پیر کے بیٹوں نے خصومت شروع کی، جھگڑا شروع کر دیا کہ تو ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، تیری کیا مجال کہ ہمارے باپ کی جگہ پر بیٹھے۔ جب ان کا اناد بہت بڑھا تو زیرک پیر کے روزے پر آیا، قبر پہ آیا اور عرض کی کہ اے خواجہ، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بیٹے تیری مزاحمت کریں گے تو میں ان کے شر کو تجھ سے دور کروں گا۔ اب وہ مجھے تکلیف پہنچانے کے در پہ ہے، آپ کو اپنا وعدہ وفا کرنا چاہیے۔ یہ عرض کی اور اپنے جگہ جا کر دوبارہ بیٹھ گیا، اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کے چند ہی روز کے بعد کافر نے غرنین کے نواحی علاقوں پر حملہ شروع کر دیا اور مخلوق ان سے لڑنے باہر نکلی۔ پیر صاحب کے چاروں بیٹے بھی ان کے ساتھ نکلے اور جنگ میں شریک ہوئے، چاروں نے شہادت پائی اور وہ جگہ بلا مزاحمت زیرک کے مقرر ہو گئی۔ یعنی اتنے بڑے پیر صاحب کا جس کے قدموں میں لوگ جو ہے وہ آتے تھے، اب ان کی جگہ پر ایک غلام جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے، چونکہ یہاں پر خواجہ اور غلامی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو بندہ صادق ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، وہ آگے چلا جاتا ہے۔ اسلام میں جانشینی کا تصور نہیں تھا نا، یہی ہے کہ جو بندہ اہل ہوگا وہی مسند پہ بیٹھے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، یار ہیں، ان کے بچپن کے ساتھی ہیں، لیکن وہ اپنے معیار میں پورے اترتے تھے، اسی لیے وہ خلیفہ اول ہیں۔ پھر عثمان غنی ہیں اور حضرت عمر فاروق ہیں، عمر کے لحاظ سے بھی، تجربے کے لحاظ سے بھی، اور انہیں کر کے دکھایا۔ اس طرح عثمان غنی ہیں، حضرت علی شیر خدا ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم جنشین مقرر کر کے، یہ حضرت امیر معاویہ نے پہلی بار ایسے کیا، اور ان کی یہ دیکھو جو انہوں کی یہ خطا ہوئی اس پہ کتنا امت کو کتنا دکھ اٹھانا پڑ گیا کہ انہوں نے یزید کو مقرر کیا اپنے بعد، اور وہ جو ہے بڑا خبیث نکلا، اور اس نے جو ہے وہ بڑی زیادتی کی اور صحابہ کرام کو شہید کیا، اتنے زیادہ صحابہ کرام کو بلکہ اہل بیت کو شہید کیا۔ سب سے بڑا دکھ جو رسول اللہ کو پہنچایا، اور رسول اللہ کو ادنا سی تکلیف دینا کفر ہے، اسی لیے یزید پلید کو کافر کہتے ہیں کہ وہ ظالم جو ہے اس نے بہت تکلیف دی، اور پھر مدینہ منورہ کو حلال کر دیا، صحابہ کرام کو شہید کیا، بہت سارا کام اس نے کیا خبیث نے 3 سالوں میں۔ اللہ اسے غارت کرے، اس پہ لعنت ہو، وہ بڑا گدا۔ تو یہ ایسے یہ جو تھے نا، جانشینی کا تصور نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاں، ہمارے پیرخانوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پیرخانوں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ سب سے اچھا پیر ہوگا وہ اپنے بیٹوں کو ہی، چاہے نااہل ہی کیوں نہ ہو، ان کے سامنے ہزارہ لوگ ہوں گے جو اہل ہوں گے اور سچے ہوں گے، سچے ہوں گے، خالص ہوں گے، ان کو نظر نہیں پڑتی پیر صاحب کی ان پہ، اپنے بچوں کو ہی جو ہے وہ اہل بیت سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اہل بیت کی طرح جو کو رکھتے ہوتے ہیں کہ بھئی یہی تمہارے آگے بھی تمہارے سردار یہی ہوں گے، اور یہ تصور ہمارے ہاں نہیں تھا، اور یہ اسی سے خرابی آتی ہے، خرابی آتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، بے عدلی ہوتی ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں ان چیزوں پہ، اور یہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن یہاں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں پیر کا بیٹا وہ بیٹھ جاتا ہے مسند پہ، اور وہی جو ہے نا شرمساری کا باعث بنتا ہے۔ آپ جتنے بھی ٹک ٹاکس پہ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، تو وہ شریعت کی بھی پابند نہیں ہوتے، پیر صاحب کے بیٹے نے علم بھی حاصل نہیں کیا ہوتا، شریعت کو بھی نہیں جانتا، اور باطنیت کو تو ویسے ہی نہیں جانتا، روحانیت کو کیا جانے گا، تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور بس وہ پھر مزے کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے آستانوں پہ، وہ جو اچھی جگہ تھی، جو کہ علم کا منبع ہوتے تھے، وہ جگہ جہاں سے لوگ فیض پاتے تھے، وہاں پہ بس ویسے ہی رسمیں رہ گئی ہیں بس، اور کچھ نہیں رہا، وہاں سے کچھ ملتا نہیں ہے۔ یہ جانشینی کا تصور بڑا ہی خراب تصور ہے، اچھا تصور نہیں ہے۔ اچھا جی، ملیح مذکور کو اس کے مرید ہونے کے بعد 2 رکعت نماز کا حکم دیا۔ اب دوبارہ سلسلہ جوڑا گیا ہے پچھلی والی بات سے، کہ وہ جو غلام آیا تھا، غلام نے بیعت کر لی کہ جی حضرت میں بھی توبہ کرتا ہوں، میں آزاد ہو گیا ہوں، مجھے آپ ذکر دے دیں، میں بھی ذکر کرتا رہوں گا، اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو بیعت ایسی ہوتی ہے کہ جو شیخ ہوتا ہے، جیسے رسول پاک کرتے تھے، ایسا ہی بیعت چلی آ رہی ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، فرائض کا خیال رکھنا ہے ہمیشہ، اور یہ وظائف بھی کرنے ہیں، ساتھ میں استغفار پڑھا کرو، کلمہ پڑھا کرو، اور آہستہ آہستہ اس کو نیک بناتے ہیں تاکہ اس کی صفائی ہو، نفس کی صفائی ہو، اسی طرح چلتا ہے۔ تو وہ جو ملیح غلام جو تھا جب مرید ہوا تو اس کو فوراً کہا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس سلسلے میں زبان مبارک سے فرمایا کہ اس دوگانے کی کیا نیت کرنی چاہیے، پھر فرمایا کہ نفی ما سوا اللہ کے لیے، یعنی اب یہ خود کو بیچتا ہے نا مرید، میں نے کہا کہ بیعت ہونا، اب اس کو پوچھا کہ یہ جو 2 رکعت نماز میں پڑھنے لگا ہوں یہ کس نیت سے میں یہ 2 رکعت پڑھوں گا۔ یہی فرق ہوتا ہے عام لوگوں میں جن کو سمجھ نہیں آتی چیزوں کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، تم کسی کے غلام نہیں رہے، اب تم آزاد ہو، تو تم کیا کرنا ہے کہ اللہ کے سوا تمام جو ہے نا لوگوں سے تم نے نفی کی نیت کرنی ہے، بس صرف اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے تمہارے سامنے، اب کسی کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اب تمہیں جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کیا خوبصورت باتیں تھی۔ یہ ان کی دوسری مجلس تھی جو انہوں نے شعبان کے مہینے میں جو ہے وہ رکھی تھی، اور بڑی خوبصورت باتیں ہم نے یہاں سے بھی سیکھی الحمدللہ تعالی۔ اللہ اکبر، یہ تیسری یہ آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ بہت مزیدار کتاب ہے، یہ بہت پیاری کتاب۔ یہ میرے خیال میں اتنا کافی ہے آج کے لیے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو ذرا اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، کوئی بات ہے آپ کے ذہن میں احباب؟ یہ واحد طریقہ ہے احباب بیعت کرنے کا، ذکر لینے کا، کسی ولی کے پاس بیٹھنے کا، کسی نیک انسان کے پاس بیٹھنے کا۔ دیکھیں عالم جو ہوتا ہے نا، عالم، آپ کو پتا ہے کہ عیسائیوں کے بھی عالم ہوتے ہیں، یہودیوں کے بھی عالم ہوتے ہیں، دنیا داروں کے بھی بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم جو ہے اب یہاں پہ ہمارے فرقوں کے پاس بھی بہت ہے، ہر ایک کے پاس آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، لیکن جو خیر ملتی ہے نا وہ ان صوفیاء کے برگاہوں میں ملتی ہے، کہ آپ ان کے ساتھ صحبت میں رہیں تو تب آپ حقیقت کو پا سکتے ہیں اور ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ یہاں سے ادب نصیب ہوتا ہے، یہیں سے حضوری نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا سبق ہم جی۔ السلام علیکم سر۔ ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ اچھا سر، جیسے آپ نے کہا نا یہ مطلب تسلسل کے ساتھ باپ بیٹا پھر آگے پوتا، ہوں اسے سر کچھ ایکسپیکٹس کا یہ بھی ریزن دیا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل اسپیشلی جو علی سادات یا علی گیلان ہے، وہ اس کو اس اینگل سے کہتے ہیں کہ بیسیکلی ایک ہمارا پیوریفائی بلڈ وین چلتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، نسل در نسل، تو اس کے اندر جو ہے تو روحانیت تو ساتھ ہے ہی ہے، مطلب جو تربیت بھی ہوتی ہے، لیکن ڈیو ٹو دس ریزن وہ نارملی پھر اپنی جو نسل چل رہی ہوتی ہے، آل سادات ہے یا آل گیلان ہے یا اس طرح کی جو پریشیس نسلیں ہیں، اور یا آل سادات سے ریلیٹڈ اور جو ہیں، تو وہ یہ پھر ریزن دیتے ہیں کہ اس بلڈ لائن کو کنٹینیو کرنے کے لیے وی ہیو ٹو گو کہ جی ہم باپ اور بیٹا اور پھر پوتا اور اس طرح۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، آیا مطلب وہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ اسپیشلی جو میں نے کہا نا یہ علیہ سادات کا یا گیلانی بریڈ ہے یا حضرت غوث اعظم کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو بلڈ لائنز ہے، تو وہ نارملی یہ ریزنز دیتے ہیں، تو اب اس کے دیکھیں بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اب آپ ذرا تاریخ دیکھ لیں، ہماری تاریخ دیکھ لیں کہ جب مسند ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے یہاں پہ جو چل رہا ہے، اب دیکھیں اہل کو ہی ہمیشہ، جو بندہ اہل ہوتا ہے نا وہی اس کا حقدار ٹھہرا ہے ہمیشہ سے، اب سے نہیں۔ جبکہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیں، جب بھی کسی غزوے کی طرف یعنی آپ چلے ہیں یا سرایہ نکلا ہے، کوئی بندہ کسی کو بھیجے ہیں، کسی گروپ کو بھیجا ہے، تو اس کا جو لیڈر ہوتا تھا اس کو اسی کو رکھتے تھے جو اہل ہوتا تھا۔ خیبر کے موقع پہ بھی اپنے اعلان فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے جو ہے وہ اللہ کو اس کے محبوب، یعنی اہل ہونا چاہیے بندہ۔ اور کتنے زیادہ لوگ تھے لیکن ہمیشہ اہل کو تلاش کیا آپ نے، اسی کو جھنڈا دیا، اسی کو آپ نے آگے کیا امامت کے لیے بھی، یہ بہت ایک بڑا تھا اس کا۔ اور جب ہم لوگوں نے جانشینی کا سسٹم شروع کر دیا کہ میرا بیٹا ہی جو ہے نا چاہے اہل ہو یا نہ اہل ہو وہی بنے گا، تو خرابی آ گئی ہماری امت میں اور اتنے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا مسلمان کو، اور امت نے بہت نقصان اٹھایا ان چیزوں سے۔ آج بھی دیکھیں اگر وہ بیٹا جو اپنے باپ کی جگہ بیٹھ سکتا ہو اور وہ بیٹا بھی اہل ہو اس سیٹ کا، تو پھر وہی اس کو بیٹھنا چاہیے، وہی تو زیادہ اہل ہے۔
کہ اپنے باپ کی طرح اس کا بھی جو ہے نا وہ اس کی صلاحیت ہے اور وہ کر سکتا ہے، تو لوگوں میں سب سے زیادہ تو وہی حقدار ہے، چونکہ ایک تو خون کا بھی رشتہ ہے اپنے بڑے کے ساتھ، شیخ کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کے اہل بھی ہیں باقاعدہ طور پہ، چیزوں کو جانتا بھی ہے، اور خصوصی شفقت بھی رہی ہوگی شیخ کی اس پہ، تو پھر تو وہ اہل ہے، وہی سب سے بہترین ہے، اس لیے اس کو ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کبھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے حق میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ان کی کہاں ہے اولادیں، جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا کون بنا ہے جانشین؟ خواجہ قطب الدین فرید کا کون بنا ہے جانشین؟ یہ حضرت، یہ جتنے بھی ہیں، جتنے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دیکھ لیں کون بنا ہے ان کا جانشین، حضرت نظام الدین اولیاء کا کون بنا ہے جانشین؟ یہ بڑے لوگ تھے جو مثالیں ہیں ہمارے لیے، اور ہم لوگوں نے جب ایسے شروع کر دیا سسٹم، تو اس کے بعد بس آپ دیکھ رہے ہیں تصوف کا حال کیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہمیں وہ تصوف کا معاملہ ہی الگ کر دیا، علم کا معاملہ الگ ہو گیا، وہ الگ ہو گیا، شریعت اور طریقت دونوں الگ الگ ہو گئی۔ تو یہ کبھی نہیں تھا ایسا سلسلہ، دونوں ایک ساتھ چلا کرتے تھے چیزیں، تو اس سے خرابی آتی ہے۔ بہرحال علماء کرام ہیں، موجود ہیں الحمدللہ، اور وہ اس بارے میں لازمات ہے، وہ جو لوگ نے ایسے کیا تھا وہ بھی تو اکابر میں ہی سے تھے، بڑے لوگ ہی تھے، انہوں نے کچھ دیکھا تو تبھی ایسا کیا، لیکن وہ غلطی بھی، جیسے میں نے آپ کو غلطی دکھائی نا، حضرت امیر معاویہ تو صحابی رسول ہے، اب ان سے تو میجر دو غلطیاں ہوئی ہیں، اور یہی تو لکھا ہے کتابوں میں کہ ان سے دو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، اور ایک تو یہ تھا کہ بغاوت، کہ انہوں نے حضرت علی شیر خدا کے خلاف بغاوت کیا، اپنی حکومت کا اعلان کیا، ایک یہ بہت بڑا ان کا بہت بڑا غلط سٹینڈ تھا، جس پہ بعد میں ان کو پچھتانا پڑا، اور دوسرا یہ کہ یزید کو جانشین بنایا، یہ اچھا نہیں تھا، تو اسی سے تو ہم سیکھ رہے ہیں، اور یہی چیزیں ہیں، تاریخ سے بندے کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس پہ کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیا ساری رائے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب آپ نے یار، یہ رمضان آ رہا ہے ابھی، تو آپ لوگوں نے نا روزوں کے متعلق کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو، یا آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ سوال ہونا چاہیے لوگوں کے ذہن میں، تو آپ وہ سوالات ضرور جمع السلام علیکم سر. لکھ کے بتائیں۔ جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی باجی، دیکھ لیں یار، باجی کا پھر جو ہے نا مائک خراب ہو یہ دیکھیں پھر وہی حال ہو گیا کل والا۔ آہ، آپ نا لکھ دیا کریں بس تاکہ، جی سر. جی جی بولیں پلیز پلیز، جی باجی۔ اچھا. میں یہ ایک سوال میرے ذہن میں بہت آتا ہے جب میں اس بارے میں سوچتی ہوں کہ جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کی ایک انہوں نے حضرت علی کے خلاف، امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی، پھر یزید لعین کو اپنا جانشین بنایا. اس میں ایک تیسری چیز جو اکثر ہم پڑھتے ہیں وہ حضرت حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی صلح ہے. میں اس بات کو یعنی ہر مسلمان میرا خیال ہے جو اہل بیت اطہار کا چاہنے والے، وہ اس چیز کو ضرور سوچتا ہے کہ جب پانچویں خلیفہ راشد ہاں حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام موجود تھے، ہاں اور سب کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ جنت کے شہزادے ہیں، جوانان جنت کے یہ جی سردار ہیں، جی حضور کی چاہت اور محبت ہیں، تو پھر حضرت امیر معاویہ نے انہیں صلح پہ کیوں مجبور کیا؟ یعنی یہ کتنی ایک بڑی بات ہے کہ ہم حضور کی چاہت کو، محبت کو اپنی خواہش کے آگے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں. یہ چیز، اور لوگ بہت فخر سے کہتے ہیں کہ چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا، تو ایسا کیوں ان کو پریشرائز کیا گیا کہ انہوں نے خون ریزی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا؟ جی یہ چیز میں بہت سوچتی ہوں کہ جی ایسی آپ ہستی نے، کے ہوتے ہوئے جی جی طلباء میں سے ایک، یعنی جن کی صرف حضور کے ساتھ رفاقت 1 سال ہے. جی جی ہاں دیکھیے، اب اس میں دیکھیے، یہی تو اس بارے میں ہمارا جو اہل سنت الجماعت کا جو موقف ہے وہ تو ہے نا، کف لسان کا، آپ کو پتہ ہے نا کف لسان کیا چیز ہے؟ کف لسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی حضرت بالکل سر، حضرت بالکل. امیر معاویہ چونکہ صحابی رسول ہے، صحابیت کا درجہ تو ان کو حاصل ہے، چاہے وہ 1 سال کا ہو یا 3 سال کا ہو، یا چاہے ایک لمحے ایک زہرانے کا ہو، ہم نے صحابی کی تعریف میں ہی یہی لکھ دیا ہے کہ ایک بالکل. لمحے کی ملاقات ایمان کی حالت میں ہو، اور بندہ وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، تو وہ صحابی ہے، چونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں نے ان کی جو غلطیاں تھیں، جس کو غلطی کہتے ہیں اور خطا کہتے ہیں،
ان کو بول نہیں سکتے ہم لوگ. آپ نے یہ جو چھوٹی بات آپ نے بیان کی نا، یہ تو چھوٹی درجے میں آ جاتی ہے کہ حضرت امام حسن کی تو اللہ پاک نے شان بڑھانی تھی نا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی وجہ سے کسی کی شان بڑھتی ہے، تو ان کی وجہ سے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شان تو بڑھنی ہی تھی. اور اہل بیت کا جو ان کا ایک ہے، ان کا مقام ہے، اللہ پاک نے دنیا کو اور دکھا دیا کہ ان کی شان کتنی ہے، ظرف کتنا وسیع ہے. آپ اس کے مقابلے میں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حضرت امیر معاویہ نے ان شخصیت کے سامنے تلوار نکالی جن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ ان سے بغض رکھنا بھی منافقت کی علامت ہے، وہ دل میں بغض رکھنا. اور آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں گالی دے دوں اس شخص کو یا ان کے خلاف تلوار نکالوں، جنگیں کروں باقاعدہ طور پہ مسلح ہو کے؟ تو آپ تو کہاں سے کہاں نکل جائیں گے، کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. اسی لیے اہل سنت والجماعت نے اگرچہ یہ ان سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، لیکن اس کو اجتہادی خطا میں ڈال دیا کہ اس پہ بولنا نہیں. جب بھی ہم یہ تاریخ کے یہ ورقے کھولیں گے، بنو امیہ کی باتیں کریں گے، تو بہت زیادہ بے ادبی کا شائبہ ہو سکتا ہے. اسی لیے امت پھر ایسے نا بڑھ جاتی ہے فرقوں میں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو اور کوئی زبان سے کوئی بھی کلمہ صحابیت کے جو ہے وہ منافی ہم لوگ ادا کریں زبان سے. اس لیے خاموش رہنا اچھا کرتے ہوتے ہیں. یہ تو ہم نے اس لیے بتایا چونکہ یہ حضور شیخ الاسلام نے بھی اس بارے میں یہی باتیں بتائی تھی، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، دو جو ان کے سٹینڈ تھے، بالکل ان کے بارے میں بتایا بابا جی نے. بالکل. اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا کیونکہ ان کا تھا تو میں نے بتایا، ورنہ اگر ان کا نہ ہوتا تو میں کبھی نہ بتاتا. اور میں زیادہ اس میں جاتا بھی نہیں، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ جب بھی میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کی، آج ہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ بعض اوقات لا علم رہنا زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. آپ نہ ہی پڑھے تو اچھا ہے. وہ ڈاکٹر یونس بٹ نے جی لکھا تھا قادیانیت کے حوالے سے کہ مجھے کہا گیا کہ بھئی قادیانیت پہ لکھنا ہے تو میں تو قادیانیت پہ روشنی ڈالو. کہتے ہیں میں نے قادیانیت پہ جتنی بھی روشنی ڈالی نا، وہ اندھیرا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. تو یہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. اس لیے بس اس کو چھوڑ دیں اور یہی سمجھ لیں کہ بس وہ ان کے جتنے بھی مشاجرات تھے، اللہ تعالیٰ پھر وہ خوب جاننے والا ہے اور ان کو جو ہے معاف بھی کر سکتا ہے، وہ ان کا رب ہے. اور جو ہو گیا وہ ہو گیا، انہوں نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا. جی جہاں سر، تک دیکھیے علی سے نہیں معاف کر سر، بات یہ نہیں ہے. میں آپ کی بات کا تک کلامی کر رہی ہوں، معذرت خواہ ہوں، دیں. لیکن دیکھیے ابھی تک ہم بھی اس چیز سے لا علم تھے. جی ہم جی نے کبھی اس چیز پہ بات نہیں کی اور نہ ہمیں اس چیز کا علم تھا. جو حقیقت ہم بیان کریں، ہمارے بچوں کو بھی اس چیز کا علم تھا. ہماری اتنی عمر گزر گئی ہے، 60-65 سال، ہم نے کبھی اس چیز کو نہیں سوچا. لیکن اسی امت میں سے ایک گروہ نکلا ہے، تو انہوں نے جب کف یہ جو لسان توڑا ہے تو پھر ہاں دیکھیں. ان لوگوں نے دیکھے زیادتی کی نا، یہ چاہتے یہ لوگ جو ہے نا جنہوں نے زبان، یہ جو کف لسان کا تھا کہ زبان بند رکھو، زبان پہ ہاتھ رکھ لو، منہ بند رکھو، تو اس کو انہوں نے چپ کا جو روزہ تھا وہ توڑا ہے ان لوگوں نے، اور انہوں نے بہت زیادتی کی. اور جب انہوں نے کیا تو تب یہ باتیں نکلی. لیکن یہ اسی فتنے کو دبانے کے، جیسے بابا جی نے فرمایا کہ میں نے وہ فتنہ نکلا، میں نے اس کو دبا دیا، اب خاموش کر جاؤ بس، اب اس پہ نہ بولو گے تو اپنا ہی Exactly. خطرے میں ڈال لو گے. اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ٹھیک. اس پہ نہ ہی بولے تو بہتر ہے. وہ ایک فتنہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں وہ فتنہ والے کہ ہم لوگ یا تو ناصبی بن جائیں یا پھر ہم لوگ جو ہے رافضی بن جائیں، یعنی یا تو صحابہ کے گستاخ ہو جائیں یا پھر ہم اہل بیت کے گستاخ ہو جائیں، ایک کے ہو جائیں. اہل سنت جماعت دونوں کے گستاخ نہیں ہے، نہ اہل بیت کے اور نہ ہی صحابہ کرام کے. اسی لیے ہم نے اپنی اپنی جگہ ان کو دے دی ہے، اور جو چیز ضروری ہے وہ بتا دیتے ہیں، باقی چیزیں ضروری نہیں ہیں. اس لیے ہم صرف نظر کر جاتے ہیں اور اللہ جانے اور ان کے معاملات جانے، اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں بس باجی. اور وہ سارے مسائل ایسے ہی آپ کو بھی پتہ ہے، ماشاءاللہ سے آپ بھی وہاں سے پڑھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے امت کو، انتشار سے اللہ بچائے اور ایسے فتنوں سے جو کہ ایک دفعہ بابا جی نے یہ بھی تھا کہ جنگ والوں نے ایک اجلاس بلایا تھا کہ تفرقہ کیسے ختم ہو امت کا. تو آپ نے فرمایا کہ بے ادبی کو ختم کر دو بس، کوئی بندہ بھی بے ادبی نہ کرے، نہ رسول کی بے ادبی ہو تو وہ نہ کوئی وہابی بنے گا، نہ ہی اہل بیت کی بے ادبی ہو تو کوئی بندہ بھی جو ہے وہ نشیہ بنے گا، نہ ہی جنگی گروپ بنے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر بے ادبی نکال دیں ہم لوگ اپنی زندگی سے تو بس بے ادبی کو نکال دیں. اولیاء اللہ کے بھی بے ادب نہ بنے، صحابہ کے، تابعین کے، اور اہل بیت کے، اور نہ ہی رسول اللہ کے. اب تو یہ وہابی تو اللہ کے بھی بے ادب ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. چلیں جی چلیں، یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا. اللہ اکبر. چلیں جی احباب، بہت بہت شکریہ. میں نے آپ سے عرض کرنا تھا کہ آپ نا رمضان کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی معلومات ہو نا، تو وہ سوال کی شکل میں ضرور لکھ کے بھیجیں یا وائس میسج میں، تاکہ ہم ایک الگ سے سیشن رکھیں گے جس میں ہم صرف جو ہے وہ رمضان کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور بڑا فائدہ ہوگا سب کو انشاءاللہ تعالی. سیشن رکھیں گے. آپ لوگ اپنے سجیشنز بھی دیں مجھے کہ ہمیں رمضان میں کیا پڑھنا چاہیے.
رمضان میں کیا پڑھنا چاہیے، ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا 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 پڑھنا چاہیے، جتنا بھی ہمیں ٹائم ملے گا ہم اس میں کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لاسٹ ایئر ہمیں بہت بہترین تھا ہمارا، اس سے بھی پہلے تھا وہ بھی بڑا بہترین تھا۔ ہمیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ، اور ملتے ہیں کل انشاءاللہ 9 بجے انشاءاللہ رات کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جمع ہونا، یہاں بیٹھنا، ٹائم دینا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ ایسے ہی مجلس سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات کی، رسول اللہ کے نعتوں کی ایسی محافل انشاءاللہ جنتوں میں بھی انشاءاللہ قائم دائم رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی انبیاء کرام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ وہ جنت الفردوس عطا فرمائے جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے، اور جنت کے دروازے کھول دے ان سب پہ۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔